बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत साबित बिन कैस अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला खज़रज के नुमाया सरदार और यसरब के मादूद चंद ज़ोमा में से थे। वो नहायत ज़हीन, हाजिर जवाब, खुश बयान और बुलंद आवाज़ शख्स थे। जब बोलते तो महफिल पर छा जाते और जब तकरीर करते तो सामईन को मसहूर कर लेते। वो यसरब के उन अफराद में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। उन्होंने जैसे ही मक्की नौजवान दाई इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी पुरसोज़ व दिलकश आवाज़ और बुलंद व दिलगुदाज लहजे में कुरान हकीम की तिलावत करते सुना, उसने अपनी हलावत तासीर से उनकी समाअत को असीर कर लिया। अपने हुस्न बयान से उनके दिल को अपने काबू में कर लिया और अपनी हिदायत व तशरीह से उनके अक्ल को अपना गिरविदा बना लिया। फिर अल्लाह ताला ने उनके सीने को ईमान के लिए खोल दिया और पैगंबर इस्लाम की जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेने की वजह से उनके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबीले के शहसवारों पर मुश्तमिल एक जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल और आपके रफ़ीक़ के सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पुरतपाक खैर मकदम किया और आपके सामने एक मुअस्सर तकरीर की, जिसका आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द सना और उसके नबी पर दुरूद व सलाम से और उसका इख्तिताम इन अल्फाज पर किया। या रसूल अल्लाह, हम आपसे इस बात का अहद करते हैं कि हम हर उस चीज़ से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपनी औलाद की और अपनी औरतों की हिफाजत करते हैं, तो हमें इसके बदले में क्या चीज़ मिलेगी? जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। जन्नत का लफ्ज़ जैसे ही लोगों के पर्दे समात से टकराया, उनके चेहरे फरते मसरत से जगमगा उठे और उनकी पेशानियाँ खुशी से दमकने लगीं और सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, इस बदले पर हम राज़ी हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस रोज़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खतीब बना लिया। जैसा कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके शायर थे। जब भी अरब कबाइल के वफूद अपने फसीहुल बयान खुतबा और कादरुल कलाम शायर को लेकर मुफाखरा या मुनाजरा करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़तीबों का मुकाबला करने के लिए हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उनके शायरों का जवाब देने के लिए हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाते थे। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पक्के मोमिन, सच्चे मुत्तकी, अपने रब से डरने वाले और हर उस चीज़ से सख्ती के साथ इज्तिनाब करने वाले थे जो अल्लाह ताला को ग़ज़बनाक कर दे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा और गमगीन है और खौफ व खशियत के मारे काँप रहे हैं, तो उनसे पूछा, अबू मोहम्मद, तुम्हें क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरता हूँ कहीं मैं हलाक ना हो जाऊँ। उन्होंने जवाब दिया, वो क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को नाकर्दा आमाल पर तारीफ़ की ख्वाहिश करने से मना फरमाया है और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है। इसी तरह उसने ख़ुद पसंदी से भी रोका है और मेरा हाल ये है कि मैं ख़ुद को पसंद करता हूँ। उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी देर तक उनको तसल्ली देते रहे। फिर आखिर में इरशाद फरमाया, साबित, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम एक काबिल तारीफ़ ज़िंदगी गुजारो, शहीद की मौत मरो और जन्नत में दाखिल हो जाओ? ये मुज़दई जाफ़िज़ा सुनकर हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा खुशी से जगमगा उठा और वो बेसाख्ता बोल उठे,
کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور گہرے تعلق کے باوجود آپ کی مجالس سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے سوا دوسرے کسی ضروریات سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کرتے ہوئے فرمایا ان کا حال مجھ کو کون بتا سکتا ہے، تو ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سرنگوں رنج و غم سے بھول رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ ابو محمد آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب دیا بہت برا۔ اور جب اس کا سبب دریافت کیا تو بولے تم جانتے ہو کہ میری آواز اونچی ہے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں تو اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے سارے اعمال رائگاں ہو گئے اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یہ ان کے لیے ایک غیر معمولی بشارت تھی جس کی امید وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور اس شہادت کی طلب میں جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دی تھی، جنگ کے خطرناک ترین معرکوں میں گھستے رہے، مگر ہر بار وہ ان کے بالکل قریب سے ہو کر گزر جاتی اور وہ اسے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے درمیان مرتدین کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے علمبردار حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کے سردار اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری فوج کے سپہ سالار تھے، جس میں انصار و مہاجرین اور عرب بادیہ نشین سب شامل تھے۔ جنگ کے پہلے مرحلے کے بیشتر معرکوں میں مسلمہ کذاب کی فوجیں مسلمانوں پر غالب رہیں، یہاں تک کہ دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور ان کی بیوی ام تمیم کو قتل کر دینا چاہا۔ انہوں نے خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالیں اور اس کو بری طرح پھاڑ ڈالا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز مسلمانوں کی کمزوری اور ان کے انتشار و پراگندگی کے جو مناظر دیکھے اور ایک دوسرے پر طعن و تشنی اور الزام تراشی کی جو باتیں سنی، انہوں نے ان کے دل کو رنج و الم اور ان کے دل کو غم و اندوہ سے بھر دیا۔ اس وقت شہروں کے رہنے والے بادیہ نشینوں پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے اور صحرا نشین شہریوں کو طعنہ دے رہے تھے کہ یہ ٹھیک سے نہیں لڑ رہے ہیں اور انہیں کیا معلوم کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن سر سے باندھا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ کتنی بری ہے یہ حرکت کہ تم نے دشمن کو اپنے اوپر جرأت کا موقع فراہم کیا، اور کیسی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم نے ان کے سامنے کم ہمتی اور پست حوصلگی کا ثبوت دیا۔
پھر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا، مسلمہ اور اس کے متبعین نے جس شرک کا ارتکاب کیا ہے اور مسلمانوں نے جس کمزوری کا اظہار کیا ہے، میں اس سے تیری جناب میں اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن مالک، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ جیسے مبارک و فراخندہ فعال صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کے صفوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاعت و مردانگی کی ایسی مثال قائم کر دی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غیرت و حمیت اور دشمن کے سینوں کو خوف و رعب سے بھر دیا۔ وہ برابر لڑتے اور ہر ہتھیار سے مقابلہ کرتے رہے تاکہ زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر پڑے، اور اس شہادت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں جس کی بشارت ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور اس فتح سے ان کا دل خوش ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے عطا فرمائی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایک قیمتی زرہ تھی۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا تو اس نے وہ زرہ ان کے جسم سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ ان کی شہادت کی اگلی رات کو ایک مسلمان نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے کہا، میں ثابت بن قیس ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک خواب کی بات کہہ کر ٹال نہ دینا۔ کل جب میں قتل کر دیا گیا تو اس حلیے کے ایک مسلمان کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس نے میری زرہ اتار لی اور اسے اپنے خیمے میں جو کیمپ کی فلاں سمت میں واقع ہے لے گیا، اور اس کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سے کجاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ وہ زرہ لینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے پاس بھیج دیں۔ وہ زرہ ابھی تک اسی جگہ پر ہے، اور میں تم کو ایک دوسری وصیت بھی کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک سونے والے کا خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا کہ جب آپ مدینہ میں خلیفہ کے پاس پہنچیں تو ان سے کہیں کہ ثابت بن قیس کے ذمے یہ قرض ہے اور ان کے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں، وہ میرے قرض ادا کر دیں اور میرے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو زرہ لینے کے لیے بھیجا، اور وہ اس کو اسی جگہ ملی جس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی۔ چنانچہ اسے لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بتائی اور ان کی وصیت بیان کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد کی کوئی وصیت نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔